नीलूफर सुबह से परेशान थी। बोलाई बोलाई फिर रही थी। बासिम को जो रुक्का देना था वो किसी और को दे चुकी थी। इससे बड़ी गलती हो कैसे गई उससे? आवाज़ से ही पहचान जाती। लेकिन उसके सर पे तो फुप्पो का खौफ लाहक था, इसलिए जल्दी के चक्कर में कितनी बड़ी गलती कर बैठी थी। और अब जान हलकान हुए जा रही थी। कभी दूध उबल के गिर रहा था, कभी खाने में नमक मिर्च ज़्यादा डल रहा था। ध्यान तो नीलो का बस उस अजनबी की तरफ था जिसे अनजाने में अपना खत दे बैठी थी। पता नहीं उस लड़के ने बासिम को बताया भी होगा कि नहीं, खत बासिम को मिला भी होगा कि नहीं। चाय बनाते हुए वो पत्ती के 4 चम्मच यही सोचते हुए डाल चुकी थी। ऐन उसी वक्त फुप्पो की आमद किचन में हुई। खोए हुए अंदाज में नीलो को 4 चम्मच केतली में डालते देख के फुप्पो किचन के दरवाजे से ही चिल्ला के बोली, अंधी हो गई हो क्या? होश कहाँ है तुम्हारे? फुप्पो की आवाज़ पे नीलो चौंकी। चाय की पत्ती का डब्बा हाथ से छूटा। सारी पत्ती डब्बे समेत जमीन पे गिर गई। आय हाय नीलो, फूहड़पन की भी कोई हद होती है। बाप कमा कमा के वक्त से पहले बूढ़ा हो गया और बेटी को जरा भी एहसास नहीं है। मैं पूछती हूँ किन ख्यालों में खोई हुई थी? नीलो अब जल्दी से नीचे बैठ के चाय की पत्ती ऊपर ऊपर से उठा के वापस डब्बे में डालने लगी। फुप्पो की बात का जवाब भी नहीं दिया था, लेकिन ये शोर सुन के नीलोफर के वालिद जरूर वहां पहुंच गए थे। क्या हुआ है, क्यों हंगामा मचा रखा है तुमने? उन्होंने फुप्पो को ही मुखातिब किया। देख लो अपने लाड मोहब्बत का नतीजा। टूटे हुए हाथों से तो काम करती है ये, और आजकल तो ना जाने किन ख्यालों में खोई रहती है। बाप के सामने अपने लिए इस किस्म की बात सुन के नीलो तिलमिला सी गई। फुप्पो कभी तो सोच समझ के बोला करें। मैं चुप रहती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो जी में चाहे आप बोलती चली जाएं। पूरा दिन सुबह से शाम तक मुझे घर के कामों से फुर्सत नहीं मिलती। ऊपर से आप बिना लिहाज के मुझे जो चाहे बोल देती हैं। मैं कब से ये सब चुपचाप सुन रही हूँ। आज बाबा के सामने मुझे बताई है। ऐसा क्या करते देखा है आपने मुझे जो हर ऐरे गैरे से मेरा ताल्लुक जोड़ देती हैं? अगर कोई छिछोरा लड़का छत पे आने वाली हर लड़की को देखता है, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, तो उसमें मेरा किरदार क्यों आपको मशकूक बना के रख देती हैं? मेरा इसमें क्या कसूर है? नीलोफर आज चुप नहीं रही। तंग आ चुकी थी अपने साफ सुथरे किरदार पे गलीज जुमले सुनते हुए। उसके बाबा खामोशी से सब देख रहे थे। पुप्पो को तो हैरत के झटके लगने लगे। नीलो की जुर्रत ही कहाँ थी कि यूं दू बदू जवाब दे। मगर बासिम की बातों का असर अब नीलो के अंदाज से जाहिर होने लगा था। उसकी मोहब्बत का असर था कि नीलो अब नीलो बन के नहीं, बासिम की फरी बन के जीना चाहती थी। हाय हाय, देख रहे हो भैया कैसे कैंची की तरह जुबान चलने लगी है इसकी। लिहाज मुरव्वत सब भूलती जा रही है। बस भी कर तो शगुफ्ता, हर वक्त बच्ची के पीछे पड़ी रहती हो। सारा दिन किसी कोलू के बैल की तरह काम में जुटी रहती है नीलो। तुम तो किसी काम को हाथ नहीं लगाती, उस पे भी जो मुंह में आता है बोल देती हो। तुम बहन हो मेरी, मैं लिहाज में चुप रहता हूँ तो मतलब ये नहीं है कि अंधा हूं मैं। नीलो छोड़ दो बेटा सब कुछ, जाके आराम करो। काम कर कर के कुमला गई है मेरी फूल सी बच्ची। शाम की चाय आज के बाद शुगुफ्ता बनाया करेगी। नीलोफर तो बाप की बात सुन के हैरान परेशान थी। नीलो की जुबान के खुले कफल ने उसके वालिद को भी जुबान दे दी थी। वो भी सब कुछ छोड़ छाड़ के उठ के अपने वालिद के पास खड़ी हो गई। बहुत अरसे बाद ऐसा हुआ कि नीलो के वालिद ने उसे अपने साथ लगाया, सर पे प्यार से हाथ फेरने लगे। वो लाख जब्त के बावजूद भी ज़रा सी शफकत पाते ही आंसुओं का जो समंदर अपने अंदर जब्त करती आ रही थी, आज उन्हें बाहर आने से रोक नहीं पाई। बिना आवाज़ के सिसकियां लेके रोने लगी। बाप की गिरफ्त कुछ और मजबूत हुई। चुप हो जाओ नीलो, गलती मेरी ही है। मैंने बहन के लिहाज में तुमसे ज्यादती कर दी। तुम चुप रहती थी, मुझे लगा लापरवाह हो, अपनी फूफो की बातों को दिल से नहीं लगाती। मगर आज तुम्हारी बातें सुन के एहसास हुआ कि कितनी तकलीफ उठा रही हो। बासिम की बातें कितनी सच्ची थी नीलो को अब अंदाज़ा हो रहा था। जो कदम उसने आज उठाया था, अगर पहले उठा लेती तो ये सब सहना नहीं पड़ता। लेकिन फुफ्फो बेगम के होश ज़रूर ठिकाने आ गए थे। पहली बार भाई ने भी बेटी का साथ दिया था और बहन को झाड़ पिलाई थी। फुफ्फो ने दिल में जी भर के नीलो को कोसा और ज़मीन पे गिरी चाय की पत्ती साफ करने लगी। नीलो को उसके बाबा अपने साथ लगाए उसके कमरे में ले आए, बेड पे उसे बिठाया, उसके आंसू साफ किए। नीलो चुप करो, शाबाश।
کیوں چپ چاپ سنتی رہی شگفتہ کی باتیں؟ آج تو بات میرے سامنے ہوئی تھی تو میں نے سن لی، میرے پیچھے سے تمہیں نہ جانے کیا سناتی رہی ہوگی۔ کیوں نہیں بتایا مجھے؟ کیوں چپ رہی؟ بولو۔ وہ شفقت سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے، بابا میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے خود پریشان ہوتی رہی۔ غلط کیا نیلو، مجھے بتانا چاہیے تھا، میں تبھی ٹوک دیتا شگفتہ کو۔ خواہ مخواہ میں تم سہتی رہی۔ میں غیر تو نہیں نیلوفر، مجھے کہہ کے تو دیکھتی۔ باپ کی ڈھارس سے نیلوفر نے اطمینان کا سانس لیا۔ قصوروار تو وہ واقع تھی جو چپ چاپ پھپھو کی سنتی رہی، کبھی کسی سے کچھ نہیں کہا، بس جب دل برداشتہ ہوتی تو روتے ہوئے ماں کو رو رو کے بتاتی، جو نہ سن سکتی تھیں نہ کچھ کر سکتی تھیں۔ لیکن جب سے باسم اس کی زندگی میں آیا تھا، کچھ بدلاؤ سا آنے لگا تھا اس میں۔ ایک نئے عزم کے جیسے باسم نے بیج بو دیے تھے اس کے اندر، جن میں تیزی سے کونپلیں پھوٹنے لگی تھیں، اور وہ عزم تھا کچھ بولنے، لب کو کھولنے کا۔ پہلی بار نیلو پر یہ ادراک بھی ہوا کہ اس کے بابا اس سے کتنی محبت کرتے ہیں، ورنہ تو وہ ان سے بھی بدگمان ہی رہتی تھی۔ سر پلیز ایک بار میری بات تو سن لیں۔ باسم کب سے زمان صاحب کو شاہزیب کے لیے منانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ کچھ بھی سننے کو تیار نہیں تھے۔ باسم تم مجھے بہت عزیز ہو، قابل احترام بھی ہو، کیونکہ میرے ہی درجے پہ کام کر رہے ہو، استاد ہو عاصم کے، تعلیم کو فروغ دے رہے ہو، اس لیے بہت قابل عزت بن چکے ہو میرے لیے۔ لیکن اگر تمہارا موضوع گفتگو شاہزیب ہی ہے تو بات کو یہیں ختم سمجھو۔ مجھے اس بدلحاظ کے بارے میں کچھ بھی نہیں سننا۔ کمبخت 4 دن سڑکوں پہ مارا مارا پھرے گا تو ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، بے شرم کہیں کا۔ زمان صاحب کچھ بھی سننے کو تیار نہیں تھے۔ زمان صاحب کی گلفشانیاں سن کے باسم نے دانستہ یہ بات چھپا لی کہ شاہزیب اس کے گھر پہ ہے، ورنہ جتنے غصے میں وہ تھے باسم پہ بھی برہم ہونے سے گریز نہ کرتے۔ ماتھے پہ بل ایک لمحے کے لیے بھی غائب نہیں ہوئے تھے۔ سامنے رکھا ایش ٹرے سگریٹ کے بجھے ٹکڑوں سے بھرا ہوا تھا۔ چہرے پہ رت جگہ کے تاثرات بھی بہت واضح تھے۔ سر، صرف بات سننے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، سختی اولاد کو سرکشی پہ مجبور کر دیتی ہے۔ باسم نے پھر سے کوشش کی۔ باسم میاں، یہ سب میری نرمی کا نتیجہ ہے۔ مجھے یہ 2 جوتے شاہزیب کو اسی وقت لگانے چاہیے تھے جب اس کمینے کی شہ پہ وہ لڑکی گھر تک پہنچ گئی تھی۔ تب بات نئی نہیں تھی، اس وقت اس کے کان کھینچتا تو یہ نوبت ہی نہ آتی۔ الو کا پٹھا کیسے ڈھٹائی سے کہہ رہا تھا کہ شادی اسی سے کر کے دکھاؤں گا۔ سڑکوں پہ جوتیاں گھسیں گی، پیٹ میں چوہے ناچیں گے تو عشق کا بخار جلدی اتر جائے گا۔ دیکھو کیسے 4 دن میں انسان کا بچہ بن کے لوٹے گا کمینہ۔ زمان صاحب کا غصے سے سانس پھول رہا تھا۔ باسم پہلو بدل کے رہ گیا تھا، کیسے بات کو سنبھالے سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وہیں شاہزیب کچھ سننے کو تیار نہیں تھا، یہاں زمان صاحب اس کا نام سننا نہیں چاہتے تھے۔ شاہزیب کو باسم اس وعدے کے ساتھ اپنے گھر لے کے گیا تھا کہ زمان صاحب کو نینا کے لیے راضی کر لے گا، مگر نینا تو دور کی بات، یہاں تو زمان صاحب شاہزیب کی شکل دیکھنے کے بھی روادار نہیں تھے۔ باسم سمجھ نہیں پا رہا تھا بات کو کس کروٹ بٹھائے۔ ابھی لفظوں کی ترتیب میں ہی گم تھا جب موبائل پہ کال آنے لگی۔ باسم نے فون اٹھا کے کان کو لگایا۔ رائمہ کی کال تھی۔ وہ بہت بدحواس سی ہو کے بات کر رہی تھی۔ باسم، جلدی گھر پہنچو، گھر پہ بہت بڑا مسئلہ ہو گیا۔ گھبرائی بوکھلائی رائمہ کی آواز سن کے باسم سنبھل کے بیٹھ گیا۔ کیا ہوا ہے؟ امی تو ٹھیک ہیں رائمہ؟ باسم کو پہلا خیال ماں کا ہی آیا جو زیادہ تر بیمار شمار ہی رہتی تھی، لیکن جو خبر رائمہ نے سنائی باسم کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھی۔ واٹ؟ باسم اپنی نشست سے یوں کھڑا ہوا جیسے کرسی کسی نے کانٹوں سے بھر دی ہو۔ باسم کا رنگ اڑا تھا، دل بھی تھما تھا۔ سامنے زمان صاحب کی پیشانی کے بل مزید گہرے ہوئے۔ باسم میاں، سب خیریت تو ہے نا؟ نو سر، خیر نہیں ہے، مجھے ابھی جانا ہے گھر، ایمرجنسی ہو گئی ہے۔ باسم کا بس نہیں چل رہا تھا فوراً بنا کوئی بات کیے وہاں سے چلا جائے۔ 1 منٹ کا بھی وقت ضائع نہ کرے۔ ایک منٹ قیمتی تھا، ورنہ اس کی ذرا سی تاخیر ایک نیا طوفان برپا کر دیتی۔ کیا ہوا ہے؟ کہیں تمہاری والدہ کی طبیعت تو خراب نہیں ہوگی؟ زمان صاحب جانتے تھے کہ باسم اپنی والدہ کے معاملے میں بہت حساس ہے۔ نو سر، کچھ اور مسئلہ ہے، میں کل بتاؤں گا، ابھی مجھے اجازت دیں۔ باسم نے خود پہ قابو پا کے کہا۔ میں ساتھ چلوں تمہارے؟ تم وجہ بھی نہیں بتا رہے، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔
زمان صاحب باسم کی خاموشی پہ گھبرا گئے تھے۔ ایسی بڑی بات نہیں ہے، میری امی کے کسی عزیز کی ڈیتھ ہو گئی ہے بس، اور کچھ بھی نہیں، بس وہ پریشان ہے بہت۔ باسم نے بہانہ بنایا جس سے زمان صاحب کو تسلی ہو جائے، ورنہ اگر وہ بھی ساتھ آتے تو واقعی خون خرابہ ہو جاتا۔ اوہو، اللہ رحم کرے، تم جاؤ جلدی سے اپنی والدہ کو تسلی دو جا کے۔ باسم تو بس اجازت ہی طلب کر رہا تھا، جلدی سے ان کے کمرے سے نکلا تو سامنے سوجی ہوئی آنکھیں لیے عاتقہ بیگم کھڑی تھی۔ السلام علیکم آنٹی۔ مروتاً باسم کو رکنا پڑا۔ وعلیکم السلام۔ جیتے رہو بیٹا، میں تو تمہارا احسان نہیں اتار سکتی، تم نے کس مشکل گھڑی میں ساتھ دیا ہے ہمارا۔ نہیں آنٹی، میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ بیٹا اب کیسا ہے وہ؟ زخموں سے خون تو نہیں بہہ رہا؟ رات ٹھیک سے سو گیا تھا نا؟ درد سے کراہ تو نہیں رہا تھا؟ دودھ تو پیا تھا نا اس نے سونے سے پہلے؟ کھانا پیٹ بھر کے کھایا تھا یا نہیں؟ کتنے سوال تھے عاتقہ بیگم کے پاس شاہ زیب کے لیے۔ چہرے پہ بے چینی تھی، اضطراب تھا۔ باسم نے غور سے ان کے ستے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ جی وہ ٹھیک ہے، زخم بھی ٹھیک ہو رہے ہیں۔ رات کو میری امی نے خود اسے گرم دودھ میں ہلدی ڈال کے دی تھی، کھانا بھی کھا لیا تھا اس نے۔ آپ کیوں فکر کرتی ہیں؟ باسم کو دکھ ہونے لگا، اپنی 2 دن کی محبت کی خاطر ماں کو کس امتحان سے گزار رہا تھا۔ فکر تو ہوگی نا بیٹا، میرے دل کا ٹکڑا ہے میرا شاہ زیب، کل سے اس کی فکر ستائے جا رہی ہے۔ اللہ تمہیں خوش رکھے، آباد رکھے، بس کسی طرح اسے سمجھاؤ کہ اپنی ضد چھوڑ دے اور معافی مانگ لے اپنے باپ سے۔ عاتقہ بیگم کے آنسو خشک نہیں ہو رہے تھے۔ جی میں سمجھاؤں گا آنٹی، مجھے کہیں ضروری پہنچنا ہے، میں جاؤں؟ باسم نے گھڑی دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جان تو اس کی اٹکی ہوئی تھی۔ ہاں ہاں جاؤ، اگر ہو سکے تو میری رات کو شاہ زیب سے بات کروا دینا، کل سے اس کی آواز نہیں سنی، وہ سسکتے ہوئے گویا ہوئی۔ جی کیوں نہیں، میں پہنچتے ہی بات کروا دوں گا۔ باسم نے انہیں تسلی دی اور تیز قدموں سے باہر نکل گیا۔ نینا خاموشی سے بیٹھی روتی رہی۔ شاہ زیب نے سیفی کو فون کر کے باسم کے گھر کا پتہ سمجھایا۔ نینا کی سسکیوں نے شاہ زیب کو بے چین کرنا شروع کر دیا تھا۔ کافی دیر چپ رہا، گاہے بگاہے اسے دیکھتا رہا، مگر جب وہ بتدریج روتی رہی تو زج سا ہونے لگا۔ بند کرو یہ رونا سمجھی، ورنہ گلا دبا دوں گا تمہارا، شاہ زیب نے سختی سے کہا۔ نینا کا رونا اور بھی تیز ہو گیا۔ مجھے میرے گھر جانا ہے، نینا بے تحاشا روتے ہوئے بولی۔ ہاں تو چلی جانا، میں کون سا تمہیں اپنے پاس بٹھائے رکھوں گا، بس نکاح ہونے دو ایک بار، خود چھوڑ کے آؤں گا تمہیں تمہارے پاپس کے پاس۔ شاہ زیب، روتے ہوئے وہ ہاتھ جوڑنے لگی۔ مجھے نہیں کرنا نکاح۔ شاہ زیب کے لہجے میں ذرا سی نرمی پا کے نینا نے التجا کی۔ نینا میں نے پہلے ہی تم سے کہا تھا کہ سوچ کے میرے ساتھ چلنا، کیونکہ اگر میں نے قدم بڑھایا تو پھر پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ نکاح تو تمہیں کرنا پڑے گا، چاہے خوشی سے کرو یا یوں روتے دھوتے۔ شاہ زیب کے حتمی لہجے پہ نینا نے دھیرے سے کہا۔ میں انکار کر دوں گی، میں جان لے لوں گا تمہاری اگر ذرا سا بھی کوئی ڈرامہ کیا تو۔ شاہ زیب کی گھرکی پہ اس کی آنکھوں سے پھر برسات بہنے لگی۔ صاحب جی اب کہاں جاؤں؟ ڈرائیور نے بیچ میں مداخلت کی۔ تم تو چپ ہی رہو، کہا ہے نا سیدھا سیدھا چلو۔ شاہ زیب کی جھاڑ پہ وہ خاموش ہو گیا۔ سن رہی ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں تم سے؟ شاہ زیب آپ سمجھتے کیوں نہیں ہیں، میں نہیں کر سکتی۔ صاحب جی وہ سامنے ہے، ڈرائیور پھر سے بولا تو شاہ زیب بھڑک اٹھا۔ ابے چپ ہو جا میرے باپ، یا تو میں اس کا رونا سن سکتا ہوں یا پھر تیرا۔ شاہ زیب ضد ہوا تھا۔ پہلے میرا سن لیں ورنہ ہم تینوں کی کوئی سننے والا نہیں رہے گا۔ کیا مطلب؟ نینا نے نافہم انداز سے ڈرائیور سے پوچھا۔ صاحب سیدھا جاتے جاتے سارے راستے ختم ہو چکے ہیں، آگے دیوار آ گئی ہے، کہیں تو گاڑی دائیں جانب موڑ لوں یا سیدھی دیوار میں ٹھوک دوں۔ ڈرائیور بھی اکتایا ہوا تھا، اس لیے اسی لہجے میں بولا۔ گاڑی روکو۔ شاہ زیب کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ نینا کے رونے دھونے نے یہ تک بھلا دیا تھا کہ ڈرائیور کو راستہ بھی بتانا تھا۔ شاہ زیب نے اسے راستہ سمجھایا، باقی کا راستہ خاموشی سے کٹا۔ خرم کو جب جمی نے ساری صورتحال سے آگاہ کیا تو وہ پریشان سا ہو گیا۔ شاہو کو کیا ضرورت تھی یہ سب کرنے کی؟ اس لڑکی کا باپ گھات لگائے بیٹھا تھا کہ کب موقع ملے تو شاہو پہ 2 ہاتھ کرے۔ بڑی مشکل سے وہاں بات سنبھالی تھی ہم نے، لیکن سب بیڑا غرق کر دیا شاہو نے۔
اب جو اس نے کیا ہے مروائے گا اپنے ساتھ ہمیں بھی۔ خرم سر پہ ہاتھ مارے پریشان ہو رہا تھا۔ اب بتا نکاح خواہ کا کیا کروں؟ سیفی کو اپنی پڑی تھی۔ تو چل میرے ساتھ، میں سمجھاتا ہوں اسے۔ نہیں بھائی، میں ایسے نہیں جا رہا۔ اگر نکاح خواہ کے بغیر گئے تو وہ ہمیں ہی مولوی بنا کے ہم ہی سے اپنا نکاح پڑوا لے گا، اور مجھے تو پورے 6 کلمے بھی یاد نہیں ہیں۔ سیفی کی بے تکی ہانکنے پہ خرم مزید تپا، لیکن بات اس کی بھی ٹھیک تھی۔ شاہ زیب غصے میں سنتا ہی کب تھا کسی کی۔ یہ اپنی مسجد کا ہی پکڑ لیتا ہے، جمی نے مشورہ دیا۔ اس وقت تینوں اپنے اپارٹمنٹ کے باہر کھڑے تھے۔ ہاں، تاکہ شاہ زیب کے باپ کو پتہ چل جائے۔ جمی تو منہ بند ہی رکھا کر اپنا۔ خرم نے سنجیدگی سے جمی کو ڈپٹا تھا۔ اچھا چلو راستے سے پکڑ لیں گے کسی کو۔ سیفی نے خرم کے خطرناک تاثرات دیکھ کے بات کو رفع دفع کیا۔ سب لوگ تقریباً ایک ہی ٹائم پہ باسم کے گھر آگے پیچھے پہنچے تھے۔ شاہ زیب نے نینا کا ہاتھ پکڑ کے اسے نیچے اتارا۔ اسی وقت جمی اور خرم کی بائک وہاں رکی۔ جمی کے پیچھے ایک بزرگ سا نکاح خواہ بیٹھا تھا، جو اتنا عمر رسیدہ تھا کہ پوری کمر جھکی ہوئی تھی۔ خرم کے ساتھ بائک پہ سیفی بیٹھا ہوا تھا۔ بائک رکتے ہی سیفی جلدی سے اترا اور بزرگ نکاح خواہ کو سہارے سے نیچے اتارا۔ سفید دھوتی کے اوپر سفید کرتا، سفید ہی ٹوپی، پاؤں میں ہوائی چپل، جھکی ہوئی کمر، کانپتے ہاتھ اور جسم پر جیسے لرزہ طاری تھا بڑھاپے کی وجہ سے۔ نینا اپنا رونا دھونا بھول کے انہیں حیرت سے دیکھنے لگی، جو تقریباً پاؤں قبر میں رکھنے ہی والے لگ رہے تھے۔ شاہ زیب بھی انہیں حیرت سے حیران ہو کے دیکھ رہا تھا۔ شاید ان کی نظر بھی کافی کمزور تھی، ادھر ادھر نہ جانے کیا دیکھ رہے تھے۔ او بچوں، کس کا نکاح پڑھوانا ہے؟ یہاں تو کوئی ڈھول ٹمکا ہی نہیں ہو رہا، نہ کوئی کناتیں لگی، نہ مہمان نظر آ رہے ہیں۔ بزرگ نے پوری گلی کو آخر تک دیکھ کے پوچھا۔ سب کچھ ہے بابا جی، آپ کی نظر کی اینک گھر رہ گئی ہے، اس لیے نظر نہیں آ رہا آپ کو۔ جمی کی بات پہ انہیں جیسے تسلی نہیں ہوئی۔ چلو رہ گئی ہوگی، پر کان تے کھلے ہیں میرے، واجوں کی آواز تو نہیں آتی۔ بزرگ نے کانوں کو مزید کھینچ کے کھول کے کچھ سننے کی کوشش کی۔ یہ کیا اٹھا لائے ہو تم لوگ؟ شاہ زیب نے ان کا حلیہ دیکھ کے پوچھا۔ بھائی شکر کر کے یہ بھی مل گیا ہے نکاح کرنے والا، ورنہ اتنی ایمرجنسی میں کوئی مولوی تیار نہیں ہو رہا تھا۔ 100 سوال پوچھ رہے تھے۔ کیا گارنٹی ہے کہ نکاح سے پہلے تک یہ زندہ بچ جائے گا؟ اپنے پیروں پہ تو کھڑا ہو نہیں پا رہا یہ۔ شاہ زیب ابھی بھی اس نیم مردہ بزرگ کو دیکھ رہا تھا، جو سارا بوجھ جمی اور سیفی کے کندھوں پہ ڈالے کھڑا تھا۔ فی الحال تو یہی ہے، کرنا ہے تو کر، ورنہ خود جا کے لے آ۔ سیفی نے بزرگ کا آدھا وزن اپنے کندھے پہ لاد رکھا تھا، اس لیے ضد چوتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ شاہ زیب نے گھر کا دروازہ پورے زور و شور سے بجایا۔ رائما کچن میں برتن دھو رہی تھی۔ دروازے پہ آندھی طوفان کی طرح بجنے پہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے تیزی سے دروازے کی طرف لپکی۔ باسم نے تو کبھی یوں دروازہ نہیں بجایا تھا۔ دروازے کے اتنی زور سے بجنے پہ رائما نے بنا پوچھے ہی دروازہ کھول دیا۔ سامنے شاہ زیب کے ساتھ اس کی پوری فوج دیکھ کے رائما پریشان ہوئی۔ شاہ زیب نے ایک لڑکی کا ہاتھ زور سے پکڑ رکھا تھا، جو اس سے روتے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑوانے میں مصروف تھی۔ پیچھے ایک سفید لباس میں ضعیف سے بزرگ تھے، جنہیں 2 نوجوانوں نے اپنے کندھوں کے سہارے پکڑ رکھا تھا، اور اس کے علاوہ 2 لڑکے اور تھے، اور ان میں سے ایک نے ٹوپی پہن رکھی تھی۔ رائما کو یوں پھٹی پھٹی آنکھوں سے گھور کے دیکھتے ہوئے اور دروازے پہ ایستادہ دیکھ کے شاہ زیب نے اسے پیچھے ہٹنے کے لیے کہا۔ آپ پیچھے ہٹنے کی زحمت کریں گی؟ رائما شاہ زیب کی پکار پہ چونکی، فوراً سے پیچھے ہٹ گئی۔ شاہ زیب سمیت پوری پلٹن اندر داخل ہو چکی تھی۔ دروازے کے شور سے رابعہ بیگم اور رباب بھی صحن میں پہنچ گئیں۔ شاہ زیب کے ساتھ سب انجان لوگوں کو دیکھ کے وہ پریشان سی ہو گئیں۔ جمی اور سیفی نے بمشکل بزرگ سمیت خود کو گھسیٹ کے تخت تک لائے اور انہیں تخت پہ پٹخا، پھر ہاتھ جھاڑ کے ایسے لمبے لمبے گہرے سانس بھرے جیسے کوئی مور کا سر کیا ہو، پھر ہاتھ اپنی کمر پہ رکھ کے اسے سیدھا کیا، جو بزرگ کے بھاری وجود کو اٹھانے سے اکڑ گئی تھی۔ بس دیکھنے میں ہی بڈھا ہے سالہ، وزن تو 2 من کا ہے اس کے اندر۔ 2 منٹ میں جان ہلکان کر دی میری۔ سیفی منہ میں ہی بڑبڑایا تھا۔ نینا شاہ زیب کے ہاتھ میں اپنی کلائی چھڑوانے کے لیے پھر سے مچلی تھی۔ شاہ زیب میرا ہاتھ چھوڑے، یہ کہاں لے کے آئے ہیں مجھے؟ ایک پرانا سا محلہ اور سیمنٹ کے فرش دیکھ کے وہ پریشان ہوئی۔ اسے لگا تھا کہ شاہ زیب اسے اپنے گھر لے کے جائے گا۔ چپ رہو 2 منٹ۔ شاہ زیب نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ پریشان تو وہ نکاح خواہ کو دیکھ کے ہو رہا تھا۔ تخت تک
گود میں آنے کے باوجود وہ بری طرح ہانپ رہا تھا اور کھانس رہا تھا۔ تو صاحب جی اگر مناسب سمجھیں تو پیٹرول کے پیسے ہی دے دیں، کرایہ بے شک رہنے دیں، میری گاڑی بمشکل پیٹرول پمپ تک پہنچے گی، ڈرائیور نے ملتجی لہجے میں کہا۔ اچھا ٹھیک ہے خرم، اسے کرایہ دے کے فارغ کر، شاہ زیب نے مدافعانہ انداز سے کہا اور نینا کو سیدھا باسم کے کمرے میں لے گیا۔ رابعہ بیگم کو اپنا ہی گھر اجنبی لگ رہا تھا۔ ہو کیا رہا تھا یہ سب؟ انہوں نے متعجب سی نظروں سے رائمہ کو دیکھا، وہ بھی نافہم انداز سے ماں کو ہی دیکھ رہی تھی۔ رباب بھی چپ تھی۔ سب انہیں نظر انداز کیے بس آپس میں ہی محو گفتگو تھے، جیسے وہ لوگ اپنے ہی گھر میں مہمان ہوں۔ بزرگ کا کھانسی کا دورہ ختم ہوا تو 2 منٹ تک انہوں نے اپنے گلے کو کھنکار کے صاف کیا، پھر سیفی کا ہاتھ کھینچا۔ او پتر، منہ خشک سا ہو گیا ہے، کوئی بوتل شوتل ہی منگوا لے۔ بزرگ کی فرمائش پہ سیفی تلملا سا گیا تھا۔ کھانسی کا شربت نہ منگوا دوں؟ سانس نکل نہیں رہا اور منہ کے چسکے سارے پورے کرنے۔ سیفی کے کندھے میں ابھی بھی درد ہو رہا تھا۔ اس نے حیرت میں ڈوبی ہوئی رابعہ بیگم کو مخاطب کیا، آنٹی پانی وانی ہوگا آپ کے گھر پہ؟ جی بیٹا، روبی سب کو پانی پلاؤ۔ رابعہ بیگم گھبرائیں۔ رباب جو کچن کے پاس ہی کھڑی تھی فوراً سے اندر چلی گئی۔ وہ بارات پہنچ گئی ہے؟ بزرگ نے پورے صحن کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے بارات ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ جمی نے کھا جانے والی نظروں سے بزرگ کو دیکھا۔ او جی مجھے تو پیسے دے کے فارغ کرو، ڈرائیور نے پھر سے دہائی ڈالی۔ خرم نے اسے زچ ہوتے ہوئے دیکھا۔ کتنے پیسے بنے ہیں تیرے؟ خرم نے جیب سے بٹوا نکال کے اس سے پوچھا۔ یہی کوئی 3000۔ خرم کی آنکھیں پھٹی تھی۔ ہیں 3000؟ ابے کیا پورا کراچی گھما کے لایا ہے؟ خرم یہ کرایہ سن کے حلق سے چیخ نکل گئی تھی۔ ہاں جی، سیدھا سیدھا کہہ کے کراچی کی آخری دیوار پہ جا کے گاڑی رکوائی تھی میری، پھر وہاں سے یہاں تک کے اتنے ہی بنتے ہیں، ڈرائیور بھی ناگواری سے بولا۔ اور نکاح کب پڑھوانا ہے؟ کھانے میں بریانی قورمہ تو ملے گا نا؟ دیکھو جی میں بڈھا کتنا کھا سکتا ہوں، بس 2-4 نان سے میرا پیٹ بھر جاتا ہے، اس سے زیادہ کھا لوں تو بدہضمی ہو جاتی ہے، باقی کا کھانا مجھے شاپر میں ڈال کے دے دینا۔ بزرگ کی بے تکی باتوں سے سبھی تنگ اور عاجز آ چکے تھے۔ آپ کو سب کچھ ملے گا، آپ بس ذرا چپ ہو کے بیٹھ جائیں، خرم نے دور سے ہی انہیں ٹوکتے ہوئے کہا۔ او جی مجھے تو فارغ کر دیں، ڈرائیور پھر بولا۔ خرم نے کھا جانے والے انداز سے اسے دیکھا، پھر بٹوے سے 100, 50 اور 10, 20 والے نوٹ ایک ایک کر کے نکال کے اسے پکڑانے شروع کیے۔ گنتے رہو کتنے ہو رہے ہیں۔ ڈرائیور نے نوٹ گننے شروع کیے جو 500 پہ جا کے رک گئے۔ باقی؟ ڈرائیور نے چند نوٹوں کے بعد جب بٹوا بند ہوتے دیکھا تو پوچھا۔ تمہیں پیٹرول کے پیسے دے دیے نا؟ بس اتنے ہی تھے میرے پاس، چلو اب چھٹی کرو۔ ڈرائیور منہ بناتے ہوئے باہر نکل گیا تھا۔ کون ہیں آپ لوگ اور یہاں کیوں جمع ہے؟ رائمہ نے ہی کچھ ہمت جتائی اور خرم سے مخاطب ہوئی۔ فی الحال تو اسے وہی معقول لگا تھا سب میں۔ کیوں آپ کو نہیں پتا؟ خرم نے تپے ہوئے جواب دیا۔ نہیں۔ واہ بھائی، کیا کہنے ہیں آپ کی لا علمی کے۔ محترمہ آپ کے گھر میں ابھی کچھ دیر میں نکاح کا فریضہ ادا ہونے والا ہے۔ خرم نے حیرت سے اسے دیکھ کے کہا۔ نکاح؟ تینوں ماں بیٹیوں کے منہ سے بیک وقت نکلا تھا۔ رباب کا ہاتھ بزرگ کو پانی دیتے ہوئے وہیں رک گیا۔ شاہ زیب نے نینا کو کمرے میں لے جا کے سیدھا اسے بیڈ پہ پٹکا تھا، پھر کمرے کا دروازہ بند کر کے لاک کرنے لگا۔ نینا فٹافٹ سے اٹھ کے اس کے پاس پہنچی۔ شاہ زیب، ڈرتے ہوئے اسے پکارا۔ شاہ زیب چٹکنی لگا کے پلٹا تو نینا سامنے ہی کھڑی تھی، اسے ہی پکار رہی تھی۔ اب کیا تکلیف ہے تمہیں؟ وہ غصے سے بولا۔ نینا کے آنسوؤں میں تیزی آئی۔ آپ یہ سب مت کریں، پاپس زندہ نہیں چھوڑیں گے آپ کو، نینا نے منمناتے ہوئے کہا۔ اندر سے یہ خوف بھی کھائے جا رہا تھا کہ بختیار صاحب کا رد عمل جان لیوا ہی ہوگا۔ بڑی فکر ہو رہی ہے تمہیں میری؟ کیوں نینا؟ مرنے دو مجھے اپنے باپ کے ہاتھوں، پھر کر لینا اس چھچوندر سے شادی۔ شاہ زیب کی بات پہ تڑپ کے نینا نے اس کی طرف دیکھا۔ چہرے پہ زخموں کے علاوہ کئی جگہ سے چہرہ نیلا ہو رہا تھا۔ نینا کا دل مغموم ہوا۔ کیا تھا یہ شخص؟ اتنی مار کھانے کے بعد
گھر سے بے گھر ہوتے ہوئے یہ سوچے سمجھے بنا کہ اس کے اس اقدام کا کیا انجام ہوگا اسے اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ نکاح پہ بھی بضد تھا، سارے انتظامات بھی کر چکا تھا۔ میں کبھی اسے نہیں سمجھ سکتی۔ نینا کی محبت نے پھر سے جوش مارا، بے اختیار ہی شاہ زیب کے زخموں پہ ہاتھ رکھنے لگی، مگر اگلے ہی لمحے ہاتھ پیچھے جھٹکا گیا تو وہ ہوش میں آئی۔ میں باہر جانا ہوں نینا، کچھ دیر میں آتا ہوں، اور اب مجھے انکار نہیں چاہیے، چپ چاپ شرافت سے سائن کر دینا۔ یہ کہہ کے شاہ زیب نے دروازہ کھولا اور باہر نکلتے ہی باہر سے دروازہ بند کر دیا۔ باہر رابعہ بیگم، رائمہ اور رباب ہونکوں کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ شاہ زیب کے صحن میں آتے ہی رابعہ بیگم اس کے قریب آئیں۔ یہ سب کیا ہے بیٹا؟ تم اس لڑکی کو زبردستی اس کے گھر سے اٹھا کے نکاح کرنے کے لیے لے آئے ہو؟ رابعہ بیگم ابھی بھی بے یقین تھی۔ اٹھا کے اور بھگا کے نہیں لایا، ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، شادی بھی کرنا چاہتے ہیں، بس ہمارے گھر والوں کو اعتراض تھا۔ باسم عبد الرحمن جانتا ہے سب کچھ، اور مجھے وہ اسی وعدے کے ساتھ اپنے پاس لے کے آیا تھا کہ میری شادی نینا سے کروائے گا۔ شاہ زیب کی بات سن کے رابعہ بیگم کا ہاتھ سینے پہ گیا۔ رائمہ پریشانی سے ان کی طرف بڑھی۔ امی اب ٹھیک تو ہے؟ رابعہ بیگم کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ باسم نے اتنی بڑی بات ان سے چھپائی۔ یہ تو سیدھا سیدھا پولیس کیس تھا۔ باسم کو فون کر کے بلاؤ رائمہ۔ رابعہ بیگم کو ابھی بھی یقین نہیں تھا کہ ان کا فرما بردار ہونہار بیٹا ایسی اوچھی حرکت بھی کر سکتا ہے۔ اور مینوں بھی کچھ دسو، مسئلہ کی ہے؟ نکاح خواہ سب کی شکلیں دیکھ رہا تھا۔ خرم، ان سے نکاح کے کاغذات فل کرواؤ۔ شاہ زیب کی بات پہ رائمہ غصے سے تل ملاتی ہوئی اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ دیکھو مسٹر، جب تک باسم نہیں آ جاتا تم کچھ نہیں کرو گے۔ شاہ زیب نے بڑی حیرت سے اسے دیکھا۔ کیوں جی؟ باسم اگر رات کے 12 بجے آئے گا تو آپ کا کیا خیال ہے میں بیٹھا رہوں گا یہاں؟ مجھے نکاح کے بعد نینا کو اس کے گھر بھی چھوڑنا ہے، ٹائم نہیں ہے میرے پاس۔ شاہ زیب نے بھی تن کے جواب دیا۔ رائمہ اسے تیکھی نظروں سے دیکھنے لگی۔ کیسا ڈھیٹ اور نڈر تھا وہ لڑکا، ذرا جو لحاظ مروت ہو اس میں۔ رائمہ دانت بھینچے غصے سے بولی، تو براہ کرم آپ یہاں سے تشریف لے جائیں، کوئی نکاح نہیں ہوگا یہاں، پولیس تو ہم پہ کیس بنا دے گی۔ محلے میں بڑی عزت ہے ہماری، جسے آپ 2 کوڑی کا کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ یہ بات آپ باسم سے پوچھیے گا، میرے پاس اتنا بھیجا نہیں ہے کہ آپ کے فضول سوالوں کا جواب دوں۔ شاہ زیب نے مدافعانہ انداز سے کہا۔ پھر خرم سے مخاطب ہوا، تم کیا شکل دیکھ رہے ہو خرم؟ جلدی کرو جو کرنا ہے، یہ نہ ہو نینا کا باپ اسے ڈھونڈتا ہوا یہاں آن پہنچے۔ خرم جو رائمہ کی گلفشانیاں سننے میں مصروف تھا، شاہ زیب کے ٹوکنے پہ جلدی سے بزرگ کے پاس آیا۔ نکاح نامہ کہاں ہے بزرگو؟ بزرگ کو جیسے کچھ یاد آیا۔ اوئے ہوئے، کرنا رہ گیا ہو شاید۔ وہ بزرگ اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کچھ ڈھونڈنے لگا۔ شاہ زیب نے سیفی کو یوں گھورا جیسے اس کا سر پھاڑ دے گا۔ کہاں سے اٹھا کے لائے ہو انہیں؟ اور کوئی نہیں ملا تھا تمہیں؟ شاہ زیب ضبط کرتے ہوئے بولا۔ مل گیا نکاح نامہ۔ جیب میں سے طے شدہ پرچہ ہوا میں لہراتے ہوئے بزرگ یوں خوش ہوا جیسے انعام جیت گیا ہو۔ پھر اسے کھول کے رباب کی طرف دیکھ کے بولا، او پتر، پین ہے تیرے پاس؟ جی۔ جا لے کے آ، پھر میرا گھر رہ گیا ہے۔ بزرگ کے کہنے پہ رباب جانے لگی تو رائمہ نے اسے روکا۔ روبی تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ رائمہ نے رباب کو روک دیا۔ شاہ زیب نے ایک غصیلی نظر رائمہ پہ ڈالی۔ سیفی نے اپنی جیب سے پین نکال کے بزرگ کے کانپتے ہاتھ میں پکڑایا۔ میں ابھی فون کرتی ہوں باسم کو۔ رائمہ کا غصہ 7ویں آسمان کو چھو رہا تھا۔ ہاں ہاں جلدی کریں تاکہ سنبھالے آپ کو آ کے، ہمارے تو بس کی نہیں ہے آپ، ویسے کچھ اپنے بھائی سے ہی سیکھ لینا تھا۔ شاہ زیب کا انداز ابھی بھی لاپرواہ تھا۔ رائمہ نے تعصب سے اسے دیکھا اور اندر چلی گئی۔ وہ بزرگ اب پرچہ کھولے سیفی کے دیے ہوئے پین سے لکھنے لگا۔ لڑکے کا نام؟ شاہ زیب۔ اچھا، اشین الف شاہ۔ بزرگ کی حروف تہجی سن کے شاہ زیب کا خون ابلنے کی حد تک کھولنے لگا۔ جمی تم لکھو یار، یہ تو لکھنے میں صبح لگا دیں گے۔ شاہ زیب جتنی جلدی چاہ رہا تھا اتنی ہی دیر لگ رہی تھی۔ جمی نے نکاح نامہ لیا
اور شاہزیب سے پوچھ پوچھ کے فل بھی کر دیا۔ حق مہر میں کیا لکھوں؟ جمی نے پوچھا۔ کچھ توقف کے بعد شاہزیب نے جواب دیا، 25,000 لکھ دو، بس اتنی ہی سیونگ ہے میرے پاس۔ نکاح نامے پہ سائن کروانے کے لیے شاہزیب نے وہ پرچہ لیا اور اندر لے گیا۔ پہلے نینا کے دستخط کروانے تھے۔ نینا ابھی بھی بیڈ پہ بیٹھی رو رہی تھی۔ شاہزیب نے دروازہ بند کیا تو وہ سیدھی ہو کے بیٹھ گئی۔ شاہزیب کافی سنجیدہ تھا۔ پیپر اور پین بیڈ پہ رکھے، خود بھی اس کے قریب بیٹھ گیا۔ سائن کرو نینا۔ نینا کچھ پیچھے کو کھسکی۔ نہیں شاہزیب، میں یہ نہیں کر سکتی، اتنا بڑا دکھ پاپس برداشت نہیں کریں گے، بھرائی ہوئی آواز سے بولی۔ نینا جلدی کرو، وقت ضائع مت کرو۔ شاہزیب کا لہجہ سخت ہوا۔ دیکھو نکاح کیے بغیر میں تمہیں تمہارے گھر نہیں چھوڑوں گا، بیٹھی رہو گی رات بھر یہاں۔ شاہزیب نے انگلی اٹھا کے تنبیہ کی۔ شاہزیب پلیز مجھے چھوڑ دے، میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی۔ دیکھو جو ڈرامہ تم ریسٹورنٹ میں رچا رہی تھیں وہ اب میرے سامنے مت دہراؤ۔ شاہزیب کی بات پہ نینا کا ایک رنگ آ کے گزرا تھا۔ کون سا ڈرامہ؟ یہی کہ تم مجھ سے محبت نہیں کرتی۔ شاہزیب کے منہ سے سچ سن کے نظریں بدل رہی تھی وہ۔ یہ سچ ہے۔ نینا کی آواز میں دم نہیں تھا۔ یہ جھوٹ ہے۔ شاہزیب ابھی بھی پر یقین تھا۔ نہیں شاہزیب، یہی سچ ہے۔ سچ ہے یہ؟ چلو پھر میری آنکھوں میں دیکھ کے یہ سچ بولو، ابھی چھوڑ آؤں گا تمہیں واپس بنا نکاح کیے۔ عجیب سا اعتماد تھا اس کی آنکھوں میں نینا کے لیے۔ یہ اس کے لیے سب سے مشکل امر تھا۔ نینا، یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ نینا نے اپنی آنکھیں بند کی، اپنی ہمت مجتمع کی اور شاہزیب کی آنکھوں میں دیکھنے لگی، جہاں اس کی محبت کا جہان آباد تھا۔ دل کی دھڑکنوں نے بھی اس کی محبت کی تصدیق اپنی تیز رفتار سے دینی شروع کی۔ ٹیل می ناؤ نینا، وہ بولو جو مجھ سے تمہاری آنکھیں کہہ رہی ہیں۔ شاہزیب کو اپنی جیت اس کی آنکھوں میں صاف نظر آ رہی تھی۔ شاہزیب، میں آپ سے… لبوں نے جھوٹ بولنے سے انکار کیا، لفظ جیسے گم سے ہو گئے۔ شاہزیب کی آنکھوں میں اس کے لیے وارفتگی تھی، محبت تھی، جنون تھا۔ جتنی دل جمی سے وہ دیکھ رہا تھا، نینا کو لگا کہ کچھ دیر یوں ہی دیکھے گا تو وہ کھو جائے گی ان میں۔ تم مجھ سے کیا؟ لہجے میں جیت گھلی تھی۔ نینا کا دل تھما تھا، لہجہ لڑکھڑانے لگا تھا۔ میں آپ… گلے میں گرہیں پڑی، لفظ چاہ کے بھی ادا نہیں ہو رہے تھے، آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ نینا کیوں جھوٹ بول رہی تھی مجھ سے؟ سچ کہو مجھ سے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے دل لگی تو نہیں کر رہی تھی۔ دل لگی کرنے والوں کی آنکھیں یوں نہیں بہتی۔ ریسٹورنٹ میں تمہارا گھبرانا، نروس ہونا، پیچھے چھپنا، مجھ سے کترانا، میں سمجھ گیا تھا کہ ضرور کچھ ہوا ہے۔ تمہاری یہ آنکھیں مجھ سے جھوٹ نہیں بول سکتی، اور ان میں صرف میں ہوں، کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں مجھے جان سے مار رہی ہو یار؟ کیوں نہیں سمجھتی کہ تمہیں ہوا بھی چھو کے گزرے تو مجھے وہ میری فریق لگتی ہے؟ تمہارا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیکھ کے چھریاں چلنے لگی تھی میرے دل پہ۔ کیوں مجھ غریب پہ ظلم ڈھا رہی ہو؟ کس بات کا خوف ہے تمہیں اپنے پاپ سے؟ ڈر گئی تھیں کیا؟ نینا کسی ٹرانس کے زیر اثر تھی، اس بات میں سر ہلانے لگی۔ بہت ڈر گئی ہوں شاہزیب، وہ سسکیاں لینے لگی۔ شاہزیب کا ہاتھ زور سے اپنے سرد ہاتھ میں تھام لیا۔ خوف کے سارے رنگ اس کے چہرے پہ عیاں تھے۔ کوئی نہیں مانے گا شاہزیب، سب کو اپنی اپنی انا کی جنگ جیتنی ہے۔ اس جنگ کی خاطر ہماری جان ہی کیوں نہ قربان کرنی پڑے، یہ لوگ کر دیں گے۔ پاپس میری شادی حیدر سے کرنا چاہتے ہیں، میں نے بہت منع کیا انہیں مگر وہ نہیں مانتے، کہتے ہیں کہ مجھے تو کچھ نہیں کہیں گے لیکن آپ کو نہیں چھوڑیں گے شاہزیب۔ میں خود پہ جبر سہ سکتی ہوں لیکن آپ کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، اور پھر آپ کے ابو نے بھی تو آپ کو بہت مارا ہے، وہ بھی نہیں مانیں گے، وہ کبھی مجھے قبول نہیں کریں گے۔ نکاح مسئلے کا حل نہیں ہے، وہ روتے ہوئے اسے کہہ رہی تھی۔ یہ کس نے کہا تم سے کہ مجھے ابو سے مار پڑی ہے؟ شاہزیب کو اپنی کہانی اس کی زبان سے سن کے جھٹکا سا لگا۔ زمان صاحب سے وہ پٹا تھا، یہ بات نینا کو کیسے معلوم ہوئی؟
نینا بھی ایک دم چپ ہوئی. روانی میں بہت کچھ بتا گئی تھی. اب غلطی کا احساس ہوا تو اپنی نظریں بدل گئی. سامنے بیٹھے شخص کی آنکھیں صرف آنکھیں نہیں تھیں، اس کی ہر راز کی آئینے دار تھی. کچھ بھی پوشیدہ نہیں رکھ سکتی تھی اس سے، چاہ کے بھی نہیں. وہ ہوش میں کہاں رہتی تھی، ان میں کھو کے لگتا تھا کوئی جادو چل گیا ہے. کہنا کچھ اور تھا، کہہ کچھ اور گئی. چاہ کے بھی جھوٹ نہیں بول پائی. اب سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا کرے. وہ تو سچ جانے بنا اس کی جان نہیں چھوڑتا. نینا، کس نے تمہیں بتایا کہ مجھے ابو سے مار پڑی ہے؟ شاہزیب کی آنکھوں کے ڈورے سرخی مائل ہوئے. نینا کا حلق خشک ہوا. کسی نے نہیں، وہ آپ کے چہرے پہ چوٹ کے نشان دیکھ کے مجھے لگا. تمہیں الہام نہیں ہوتے، سمجھی؟ کس نے بتایا؟ شاہزیب کے اٹل لہجے پہ وہ ہار مانتے ہوئے بولی. میں نے فون کیا تھا آپ کے موبائل پہ، تو میری بات آپ کی بہن سے ہوئی تھی، اور پھر وہ گھر پہ بھی آئی تھی. واٹ؟ تمہارے گھر آئی تھی؟ نمی تو نہیں کر سکتی یہ سب. شازی آئی تھی؟ جی. کیا کہا اس نے؟ شاہزیب نے کرخت لہجے میں پوچھا. یہی کہ آپ کو میری وجہ سے مار پڑی ہے، گھر سے نکال دیا ہے، اور میں پیچھے نہیں ہٹی تو آپ کے ابو آپ کو کبھی قبول نہیں کریں گے. اس لیے تم نے یہ سب ڈرامہ رچا. شاہزیب، میں آپ کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی. اگر ایک میرے دور جانے سے آپ کی زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے تو... شٹ اپ نینا، تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم کیا کرنے جا رہی تھی؟ نینا، کب سمجھو گی تم؟ مار کھا کے بھی اگر میں اپنی بات پہ قائم رہا، اس کا کیا مطلب ہے کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا. بس یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لو. یہ سب ہونا تھا. میں نے کہا تھا تم سے کہ بہت اختلافات ہوں گے. یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے. سب کا ریاکشن ایسا ہی ہونا تھا. میں جانتا تھا، تم بھی جانتی تھی. پھر کیوں باتوں میں آ گئی؟ اور شازی کو تو چھوڑوں گا نہیں میں. ہوتی کون ہے وہ یہ سب کرنے والی؟ شاہزیب نے غصے سے کہا. نہیں شاہزیب، آپ ایسا کچھ نہیں کہیں گے. انہوں نے مجھے واسطہ دیا تھا. مائی فٹ اس کا واسطہ. اور تم بھی مان گئی. چلو سائن کرو فٹافٹ اس پہ، پھر میں دیکھتا ہوں کون کیا بگاڑ سکتا ہے. نکاح کے بعد میں خود تمہیں چھوڑ کے آؤں گا تمہارے گھر، اور پھر میں کیس کروں گا. عدالت کے ذریعے تمہیں حاصل کرنا مشکل نہیں ہے میرے لیے. اور پھر نکاح پہ نکاح تو نہیں کروا سکتے تمہارے پاپس. شاہزیب بھی اب گھبرا گیا تھا. دونوں طرف سے ہی جنگی ماحول شروع ہو چکا تھا. اور پھر وہ لڑکی تھی، مجبور اور بے بس آسانی سے ہو سکتی تھی. شاہزیب، میں پھر بھی نکاح نہیں کر سکتی. یہ دھوکہ ہوگا. میں دھوکہ نہیں دے سکتی. لیکن آپ مجھ پہ بھروسہ رکھیں. آپ کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گی. بس آپ مجھے میرے گھر کے قریب چھوڑ دیں. نینا نے پھر سے منت کی. نہیں، یہ نہیں کر سکتا میں. سائن کرو نینا. اب تو بالکل بھی رسک نہیں لے سکتا میں. اتنا کچھ ہو گیا ہے. نہیں، اب نہیں. تمہارے پاپس تمہیں ڈرا دھمکا کے تمہاری شادی اس چھچوندر سے کروا دیں گے، اور میں اس کی جان لے لوں گا. سچ کہہ رہا ہوں، میں مار ڈالوں گا اسے. شاہزیب کے تیور پھر سے جارحانہ ہو گئے تھے. آپ کو مجھ پہ بھروسہ نہیں ہے؟ نینا نے اس کے چہرے پہ ہاتھ رکھا. 1 منٹ کا بھی نہیں ہے. تم شازی کی باتوں میں آ کے جب میرے ساتھ ڈرامے بازی کر سکتی ہو تو تم کچھ بھی کر سکتی ہو. نینا، کیوں نہیں سمجھ رہی ہو یار؟ نکاح کا رشتہ بہت مضبوط ہوتا ہے. کوئی تمہاری مرضی کے بنا نہیں توڑ سکتا. میرے ضبط کا اور امتحان مت لو مجھ سے. شاہزیب نے اس کا ہاتھ تھام کے کہا. مجھے اپنے پاپ سے بھی بہت محبت ہے. میں چھپ کے اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتی شاہزیب. میں اب نہیں آؤں گی کسی کی باتوں میں. میرا وعدہ ہے آپ سے. میں کیسے یقین کر لوں؟ شاہزیب کی آنکھوں میں کچھ کھونے کا ڈر تھا. مجھے میرے پاپس کی قسم، نینا اگر شادی کرے گی تو صرف شاہزیب سے، ورنہ ساری زندگی یوں ہی گزار دے گی. اب تو یقین کر لے، اتنی بڑی قسم کھائی ہے میں نے. نینا کی بات پہ اب شاہزیب کا تنا ہوا چہرہ ڈھیلا پڑنے لگا. ٹھیک ہے، ابھی آتا ہوں میں، پھر تمہیں چھوڑ آتا ہوں تمہارے گھر. شاہزیب نکاح نامہ لیے باہر آیا تو سامنے باسم اسے خشمگین نظروں سے دیکھ رہا تھا. شاہزیب نے نظریں چرائی. جب میں نے کہا تھا کہ میں سر سے بات کروں گا تمہارے لیے،
تو یہ سب کیا ہے شاہ زیب؟ کب کہا تھا میں نے کہ یوں زبردستی تمہارا نکاح پڑھواؤں گا اس لڑکی سے؟ کوئی نکاح نہیں ہوگا یہاں. کہاں ہے وہ لڑکی؟ باہر بلاؤ اسے. باسم بھی سخت اور بلند لہجے سے بات کر رہا تھا. شاہ زیب کسی ہارے ہوئے کھلاڑی کی طرح بنا باسم کو جواب دیے آگے بڑھ گیا. نکاح نامہ اس بوڑھے نکاح خواں کی گود میں پھینک دیا. سیفی واپس چھوڑاؤ انہیں. کیوں؟ شاہ زیب کی بات پہ وہ اچھل کے بولا. خرم اپنی بائک کی چابی دو، نینا کو اس کے گھر چھوڑ کے آؤں. خرم نے چابی شاہ زیب کو دے دی. کیا ہوا ہے شاہو؟ جمی نے پوچھا. کچھ نہیں، نینا نہیں مان رہی. یہ کہہ کے شاہ زیب نے وہیں سے نینا کو پکارا. وہ کچھ ہی پل میں باہر نکل آئی. چلو آؤ. شاہ زیب کے کہنے پہ وہ اس کے ساتھ باہر نکل گئی. خرم نے سکون کا سانس لیا. شکر ہے جان چھٹی. او پتر، سائن کر دیے دلہن نے؟ ہو گیا نکاح؟ بزرگ نے چائے کے کپ سے چائے کی چسکی بھرتے ہوئے پوچھا. جی ہو گیا ہے، دلہا دلہن اپنے گھر چلے گئے ہیں بزرگوں سے دعائیں لینے. سیفی نے تپ کے کہا. اتنا ڈرامہ کریٹ کرنے کے بعد شاہ زیب کے یوں ہاتھ جھاڑنے پہ سیفی کو غصہ آ رہا تھا. چلو شکر ہے، منہ بھی میٹھا نہیں کرایا. خیر میٹھی چاہ سے ہی کام چلا لیا میں نے. ایسا کرو کھانا ساتھ باندھ دو، گھر جا کے کھا لوں گا. وہ بزرگ اب کمر پہ ہاتھ رکھ کے اٹھنے کی کوشش کرنے لگے. سیفی اور جمی نے سہارا دیا اور انہیں واپس چھوڑنے چلے گئے. خرم بھی ان کے ساتھ ہی نکل گیا. باسم سامنے تخت پہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا. باسم، اب یہ لڑکا مجھے اس گھر میں نظر نہ آئے. رائما غصے سے بولی تھی. اوہ پلیز رائما، چپ ہو جاؤ کچھ دیر، میں پہلی بہت اپسیٹ ہوں. باسم نے سختی سے کہا تو رائما چپ ہو گئی. رباب، جاؤ بھائی کے لیے چائے بنا کے لاؤ. رابعہ بیگم نے باسم کا تھکا تھکا چہرہ دیکھ کے رباب سے کہا. حیدر نے گھر آ کے ساری بات بختیار صاحب کے گوش گزار کر دی تھی. ان کے تو ہوش اڑ گئے تھے. انہیں معلوم تھا کہ نینا کس مقصد کے لیے گئی تھی. وہ ساری بات سن چکے تھے. انہیں لگا کہ آج شاہ زیب کا قصہ تمام ہو جائے گا، مگر جو کچھ وہ سن رہے تھے وہ ان کی توقع کے برخلاف تھا. انہوں نے DIG کو کال کی. شاہ زیب کی تصویر بھی بھیج چکے تھے. دیکھو اکمل، جہاں یہ لڑکا نظر آئے شوٹ کر دینا اسے، بنا کچھ سوچے سمجھے. غصے سے پھنکار کے بولے تھے. فون بند کر کے اب جلے پاؤں کی بلی بنے لاؤنج میں ٹہل رہے تھے. سگریٹ پہ سگریٹ پیے جا رہے تھے. دل کسی بند پنجرے میں مچلتے پنچھی کی طرح پھڑ پھڑا رہا تھا. وسوسے اندیشے انہیں پل پل دہلا رہے تھے. غصے سے آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا. حیدر بھی سامنے صوفے پہ پریشان بیٹھا تھا. عجیب سی سچویشن ہو چکی تھی. مسئلہ مزید خراب ہو چکا تھا. بات اب گھر سے نکل کے تھانے تک پہنچ گئی تھی. باہر کی ڈور بیل پہ حیدر کے ساتھ ساتھ بختیار صاحب بھی باہر کی طرف لپکے. صاحب جی، بی بی آ گیا ہے. چوکیدار کی آواز پہ دونوں کے قدم تیزی سے دروازے کی طرف بڑھے. نینا نے شاہ زیب سے بائک اپنے بنگلے سے کچھ پیچھے رکوا دی تھی، ورنہ کیمرے کی مدد سے فوراً بختیار صاحب کو پتہ چل جاتا کہ وہ کس کے ساتھ آئی ہے. اپنے باپ کے مزاج کو سمجھتی تھی. اسے اندازہ تھا اس وقت تو وہ بھی غصے سے لال بھبوکا بنے ہوئے اسی کے منتظر ہوں گے. شاہ زیب کو دیکھ کے کہیں کچھ الٹا سیدھا ہی نہ کرتے. اس لیے نینا نے یہی مناسب سمجھا کہ وہ دور سے چلا جائے. بس شاہ زیب یہیں روک دیں، آگے میں خود چلی جاؤں گی. شاہ زیب نے بائک وہیں روک دی. نینا جلدی سے نیچے اتری. اب آپ جائیں یہاں سے، میں فون پہ آپ سے رابطہ رکھوں گی. نینا کے ہر انداز میں عجلت تھی. چلا جاؤں گا، لیکن تمہیں اندر تک چھوڑنے کے بعد. تمہارے ابا سے بات کرنی ہے مجھے. شاہ زیب کے ارادے سن کے نینا حواس باختہ ہوئی تھی. وہ بائک کو کھڑی کر چکا تھا، خود بھی نیچے اتر گیا تھا. شاہ زیب نہیں، آپ نہیں جائیں گے اندر، پاپس بہت غصے میں ہوں گے. نینا کا رنگ فک ہوا تھا. کوئی بات نہیں، ایک دن تو سامنا کرنا ہی ہے میری مینا. چلو ابتدا آج سے ہی کرتے ہیں. شاہ زیب نے نینا کا ہاتھ تھاما اور اس کے بنگلے کی طرف چلنے لگا. نینا کی جان پہ بن گئی تھی. شاہ زیب خدا کا واسطہ ہے آپ جائیں ابھی، میں پہلے پاپس کو منا لوں، پھر آپ کو بلا لوں گی. نینا اب اسے مطمئن کر کے بھیجنے کے ہیلے بہانے بنانے لگی.
یہ سب تو تم بہت دن سے کر رہی ہو نینا، تمہارے بس کی بات نہیں ہے، اب سب کچھ مجھ پہ چھوڑ دو۔ ایسا لاپرواہ اور نڈر شخص نینا نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ہر بات وہ بتا چکی تھی شاہ زیب کو کہ بختیار صاحب کیا ارادے رکھتے ہیں اس کے لیے، مگر پھر بھی وہ یوں تیز قدم اٹھا رہا تھا جیسے بہت گرم جوشی اور پرتپاک استقبال کیا جائے گا اس کا وہاں۔ شاہ زیب نہیں، پلیز آج نہیں۔ نینا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے۔ شاہ زیب نے اپنے قدم روک کے نینا کی طرف دیکھا، اپنے ہاتھ سے اس کے آنسو صاف کیے۔ آج نہیں تو کبھی نہیں نینا، ڈرنا تو مجھے چاہیے لیکن مجھے ڈر نہیں لگ رہا۔ جب پیار کیا تو ڈرنا کیا، عشق میں جینا، عشق میں مرنا، اور ہمیں اب کرنا کیا۔ پیار کیا کوئی چوری نہیں کی، چھپ چھپ آہیں بھرنا کیا۔ جب پیار کیا تو ڈرنا کیا۔ کیسا لگا نینا میرا گانا؟ شاہ زیب کے چہرے پہ پھیلا اطمینان، لہک لہک کے مسکرا کے گانا سنانا۔ نینا حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہوئی تھی۔ اس سچویشن میں گانا شاید صرف وہی گا سکتا تھا۔ نینا کی تو جان پہ بنی تھی۔ عجیب شخص تھا، ابھی تک پہلی مار کے نشانات چہرے پہ باقی تھے، اور وہ بے خوف سا اس کا ہاتھ تھامے ایک نئی قیامت سے نمٹنے کے لیے تیار تھا۔ نینا سمجھ گئی تھی کہ یہ اس کا سر پھرا عاشق اب نہیں رکے گا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کیں، خود کو مضبوط کیا، اور اس کے ساتھ موت کے کنویں میں خود کو دھکیلنے کے لیے تیار ہو گئی۔ مین گیٹ پہ پہنچ کے بیل بھی شاہ زیب نے دی۔ نینا کا دل اس زور سے دھڑکا جیسے پسلیاں توڑ کے باہر آ جائے گا۔ تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ سامنے چھوٹی سی کھڑکی کھلی تھی۔ کون؟ پٹھان نے سوال کیا، لیکن نینا کو شاہ زیب کے ساتھ دیکھ کے وہ دنگ رہ گیا۔ فوراً سے موبائل پہ کال کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا۔ سامنے بختیار صاحب خطرناک تیوروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ نینا کا رنگ اڑا تھا، اس کا سانس اٹکا تھا۔ اسے لگا گھٹن کے مارے وہ اگلا سانس نہیں لے پائے گی۔ بختیار صاحب کی نظریں صرف شاہ زیب پہ تھیں، اور وہ بھی بلا تعمل انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ پوپس، نینا نے بمشکل لب کھولے، مگر بختیار صاحب نے فوراً اپنے ہاتھ کے اشارے سے نینا کو روک دیا اور خود دروازے سے پیچھے ہٹ گئے۔ اندر آؤ شاہ زیب۔ بڑا کرخت اور بلند لہجہ تھا، آنکھیں سرخ، چہرہ سرخ۔ وہ جس قدر غصے میں تھے، نینا کو لگا جسم سے اس کی روح پرواز کر گئی ہے، یا شاید آج آسمان اسی پہ گر پڑے گا۔ نینا کو اپنا وجود بے جان سا لگنے لگا۔ شاہ زیب بے نیازی سے نینا کا ہاتھ تھامے اندر داخل ہوا۔ بختیار صاحب نے اسے بغور دیکھا۔ چہرے پہ پہلے سے چوٹ کے نشانات تھے۔ باپ سے اچھا خاصا پٹنے کے بعد بھی اس کی آنکھیں بے خوف تھیں۔ خان، دروازہ بند کرو۔ بختیار صاحب نینا کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیکھ چکے تھے، مگر چپ تھے۔ خان نے مالک کی بات پہ عمل کیا۔ بختیار صاحب اب چلتے ہوئے شاہ زیب کے مقابل کھڑے ہو گئے۔ ہاتھ چھوڑو میری بیٹی کا۔ اپنی سرخ آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑتے ہوئے دانت کچکچا کے کرخت لہجے میں بولے۔ نینا ہاتھ چھڑوانے لگی، مگر شاہ زیب کے ہاتھ کی گرفت اور بھی مضبوط تھی۔ وہ ابھی بھی ان کی آنکھوں میں بنا آنکھ جھپکے دیکھ رہا تھا۔ پھر دوسرے ہاتھ سے اس نے بختیار صاحب کا ہاتھ پکڑا اور نینا کا ہاتھ اس میں دے دیا۔ نینا، آپ کے پاس میری امانت ہے رانا صاحب، بہت جلد اسے لینے آؤں گا، پوری بارات کے ساتھ۔ شاہ زیب ابھی بھی بے خوفی سے ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بڑے اعتماد سے بات کر رہا تھا، لیکن اس کی باتوں سے نینا کے کانوں میں سیٹیاں سی بجنے لگی۔ سامنے حیدر ہاتھ باندھے اس لڑکے کی جرت پہ حیران تھا۔ شیر کی پچھاڑ میں وہ یوں نڈر اندر کھڑا تھا۔ بختیار صاحب نے نینا کو کھینچ کے اپنی جانب کیا۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی ان کے پاس آئی اور پھر نینا کو قہر بھری نظروں سے گھورا۔ نینا کا ہاتھ چھوڑ کے ایک زوردار تھپڑ نینا کے منہ پہ مارا۔ وہ دور جا کے گری۔ گال کے ساتھ ساتھ دماغ بھی سنسناہٹ سی ہونے لگی۔ درد سے زیادہ دکھ سے آنسو بہنے لگے۔ حیدر بھی بھونچکا رہ گیا تھا۔ بختیار صاحب نے تو کبھی اس سے سرد لہجے میں بات نہیں کی تھی، پھولوں کی طرح اسے نرمی سے رکھا تھا، کبھی اس کی آنکھوں میں آنسو تک نہیں آنے دیا تھا، اور اب تھپڑ! ہل تو شاہ زیب بھی گیا تھا، یہ توقع تو بہرحال اسے بھی نہیں تھی۔ شاہ زیب نے بے اختیار ہی بختیار صاحب کا ہاتھ پکڑ لیا، ان کی آنکھوں میں غصے سے دیکھتے ہوئے بولا، آج کے بعد
ہاتھ مت اٹھائیے گا نینا پہ۔ اگلے ہی لمحے انہوں نے اپنا ہاتھ جھٹکے سے چھڑوایا اور شاہزیب کا گریبان پکڑ لیا۔ حیدر نے فوراً سے آگے بڑھ کے نینا کو فرش سے اٹھانا چاہا، مگر اس نے حیدر کا ہاتھ پیچھے جھٹک دیا اور خود کھڑی ہو گئی۔ جان سے مار دوں گا تمہیں اگر اپنی غلیظ زبان سے میری بیٹی کا نام بھی لیا تو۔ بختیار صاحب غصے کی آخری حد پہ تھے۔ شاہزیب پہ چلا کے بولے تھے۔ وہ ان کے غصے سے بھرے لہجے اور آنکھوں کو غور سے دیکھنے لگا، پھر مسکرا کے بولا، نینا۔ شاہزیب نے بڑے اطمینان سے اس کا نام لیا۔ بختیار صاحب نے گریبان چھوڑا، غصے سے ایک پنچ اس کے چہرے پہ مارا۔ وہ لڑکھڑا کے پیچھے ہوا، مگر وہ شاید ہر چیز کے لیے تیار تھا، اس لیے گرا نہیں تھا، فوراً سے سنبھل گیا تھا۔ چہرے کے زخموں سے پھر سے خون بہنے لگا۔ نینا شاہزیب کی طرف لپکی، مگر حیدر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ چھوڑو مجھے حیدر! وہ ہاتھ چھڑوانے لگی۔ اگر نینا کا نام لیا تو اتنا ماروں گا کہ بھول جاؤ گے یہ نام لینا، بختیار صاحب دھاڑتے ہوئے بولے تھے۔ نینا، نینا، نینا۔ شاہزیب نے ہونٹ کے قریب بہنے والے خون کو ہاتھ کی پشت سے صاف کیا۔ بختیار صاحب اس کی طرف لپکے، اس کے دونوں کندھے پکڑ کے اسے جھنجھوڑنے لگے۔ کیوں میرے ہاتھوں سے مرنا چاہتے ہو تم؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے اور دوبارہ کبھی نینا کے قریب آنے کی کوشش مت کرنا۔ بختیار صاحب نے اسے پیچھے دھکیلا۔ میں شادی کرنا چاہتا ہوں اس سے، شاہزیب نے بے خوفی سے کہا۔ بختیار صاحب اس کی ڈھٹائی پہ غضبناک لہجے سے چلا کے بولے، حیثیت کیا ہے تمہاری؟ ایک سڑک چھاپ کو دوں گا میں اپنی اکلوتی بیٹی۔ رانا بختیار راجپوت اس شہر کا نامور بزنس مین، کروڑوں کی جائیداد کا مالک، جس سے بات کرنے کے لیے بھی لوگ گھنٹوں انتظار کرتے ہیں کہ ایک بار انہیں مجھ سے بات کرنے کا موقع مل جائے۔ مجھ سے بزنس ڈیل کرنے کے لیے سفارشیں کرواتے ہیں۔ میرے آفس میں عام کلرک بھی تم سے زیادہ تعلیم یافتہ ہے۔ تم جیسے تھرڈ کلاس 2 ٹکے کو رانا بختیار بھیک تو دے سکتا ہے لیکن بیٹی نہیں۔ کیوں اپنی موت کو دعوت دے رہے ہو؟ میرے غصے کو مت ورغلاؤ لڑکے، بن موت مارے جاؤ گے، اور تمہاری موت سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ نہ کسی میں اتنی ہمت ہے کہ رانا بختیار پہ کیس کر سکے۔ کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی مجھ سے میرے کسی بھی عمل کے لیے۔ بہتر ہے کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ لفظوں کو یوں چبا کے بول رہے تھے جیسے شاہزیب کو کچا چبا جائیں گے۔ گھمنڈ، نخوت ان کی آنکھوں سے، لہجے سے چھلک رہا تھا۔ رانا صاحب، آپ کی جائیداد پہ یہ سڑک چھاپ تھوکنا بھی پسند نہیں کرتا، لیکن پھر بھی یہ میرا وعدہ ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی آپ مجھ 2 ٹکے کے لڑکے سے کریں گے۔ اعتماد ایسا تھا جیسے وہ سب کچھ ہی کر گزرے گا، تو تم باز نہیں آؤ گے۔ بختیار صاحب نے اس کی نڈر آنکھوں میں خوف کی رمق تک نہیں دیکھی، بالکل بھی نہیں۔ وہی بلا کا اعتماد جس نے آگ سی بھر دی بختیار صاحب کے اندر۔ گارڈز، اتنا مارو اسے کہ یہ اپنا نام بھی بھول جائے۔ وہ چلا کے بولے تو چوکیدار کے برابر میں کھڑے 2 ہٹے کٹے نوجوان مؤدبانہ انداز میں سر ہلانے لگے۔ نینا کو لگا کہ قیامت اب سر پہ آن پہنچی ہے۔ پاپس نہیں، آپ کچھ نہیں کہیں گے شاہزیب کو۔ شاہزیب، خدا کے لیے چلے جاؤ یہاں سے، مار ڈالیں گے یہ لوگ تمہیں۔ نینا بلک بلک کے رونے لگی، اپنا آپ حیدر کی گرفت سے چھڑوا رہی تھی۔ وہ 2 ہٹے کٹے گارڈز شاہزیب کے قریب آ گئے۔